बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में खलबली मचा रखी है। इस तहरीक की नाकामी या फिर कामयाबी अब इत्तेहादियों के हाथ में है। जहाँ हुकूमत के इत्तेहादियों को राम करने की अपोजिशन कोशिश कर रही है, वहीं हुकूमत ने भी अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। बल्कि हुकूमत तो ये दावा भी कर रही है कि उनके मामलात उनके इत्तेहादियों के साथ सेट हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूँ, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। वाकई ख़तरनाक है वो। अब इसका मोहन सलाही ने भी सख्त जवाब दिया है। कहा है कि शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। अब कहा जा रहा है कि कल तक गाफ लीग वाज़े फैसला कर लेगी, पोजीशन ले लेगी कि वो हुकूमत के साथ ही रहेगी या फिर अपोजिशन की तरफ जाएगी। इस बात का भी इम्कान है कि परवेज़ इलाही से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए। अब तक की जो मुलाकात हुई उसमें तो गाफ लीग यही कहती है कि इस मुलाकात में हुकूमत ने साथ देने के हवाले से और अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं की। इसी तरह की बात MQM भी कर रही है। एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि अगर 2 बड़े अपोजिशन के अगर कोई गारंटी देते हैं तो वो इस गारंटी पर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। तो MQM से भी मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की ना तो अदम एतमाद के हवाले से कोई बात हुई। वसीम अख्तर ने यह कहा कि जो मसाइल हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से हबीब साहब, उस पर भी उनकी जानिब से कोई बात नहीं की गई। दोनों इत्तेहादियों की पोजीशंस आपके सामने वाज़ेह हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब किसके साथ ये दोनों इत्तेहादी जाएंगे? और दूसरा ये कि हुकूमत की स्ट्रेटजी ठीक है, एक तरफ आप मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर टारगेट कर रहे हैं अपने ही इत्तेहादियों को। देखिए, एक तो ये बात समझिए कि जब अदम एतमाद या इस तरह का कोई मामला होता है, यानी तरमीम हो, बजट हो, तो ये चूँकि हुकूमत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो ऐसे मौके पे हुकूमत का दिल भी नरम पड़ जाता है और कुछ जो ख्वाहिशात की फहरिस्त है इत्तेहादियों की वो भी लंबी हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे मौके पे जब इमरान खान एक घेरे में आए हुए हैं अपोजिशन के, तो उसमें अगर उनके इत्तेहादी कुछ ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। सियासत में होते हुए किसी को ये नहीं है, किसी के लिए गैर मुतवक्के बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए कि इत्तेहादियों के मामलात क्या क्या हैं। अपनी शेख रशीद साहब की बात भी ठीक है और मोहन सलाही साहब की बात भी ठीक है। शेख रशीद साहब की ये बात ठीक है कि 5 सीटों के साथ आप एक सूबे की वजारत का मुतालबा करेंगे तो दरअसल फिर चौधरी परवेज़ इलाही में और मंजूर वट्टू में कुछ ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाएगा। ये उनकी पोजीशन से और उनके जुस्से से, यानी जो उनका सियासी जुस्सा है, उससे कम तर की बात है कि आप ये कहें कि चूंकि नमक मेरे पास है तो मैं पूरी हांडी पे कब्जा कर लूं। ये नहीं हो सकता। आप एक बोटी ज्यादा डाल लें लेकिन आप पूरी हांडी पे कब्जा नहीं जमा सकते। ये आपको कोई नहीं करने देगा, चाहे हुकूमत गिरती है या रहती है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जहां तक MQM का ताल्लुक है तो MQM के मामलात काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी पेचीदा हैं। वो इतने सादा नहीं हैं। वो बज़ाहिर कागज़ पे लिखें तो 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं 17 निकात हैं, 70 निकात हैं, 700 निकात हैं। वो बात उसके अंदर बहुत कुछ दूसरी भी है। तो लिहाजा उनकी गारंटी अगर जैसे अभी वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि हमें फ़लाँ गारंटी दे तो हम मान सकते हैं, फ़लाँ गारंटी दे तो मान सकते हैं, उनसे ये पूछें कि फ़लाँ गारंटी दें तो क्या आपका काम हो जाएगा? अच्छा। असल बात ये है। तो उन्हें पता है कि चाहे फलाना 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 जितने भी फलाने हैं वो गारंटियां दे दें, वो उनका काम कहीं और से होना है। तो लिहाजा वसीम अख्तर साहब को खातिर जमा रखनी चाहिए कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, इसकी गारंटी पे जाएं या उसकी गारंटी पे जाएं। उनकी गारंटी कहीं और से आनी। कहां से हबीब साहब? अब छोड़ दें अब इस बात को, अब जो है ना वो बस थोड़े को ज्यादा समझे। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे आ गई बाप पार्टी। बाप पार्टी बलूचिस्तान के अंदर वो खुद डिसएरे में है, बिल्कुल बिखरी हुई जमात है। अब सुना है मैंने कि कल से उनके अंदर कुछ थोड़ा सा इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा हुआ है, क्योंकि वो 7 सीटें हैं उसके पास, 7 ही MQM के पास हैं और 5 हैं PMLQ के पास। तो जब वो 7 सीटों वाले भी पहले 7 लोग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भाग रहे थे, अब वो 7 लोग भी कहीं
ہوپ فلی کچھ اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک سینس پریویل کرے گی. اور تیسری ہے جی ڈی اے. جی ڈی اے کے اندر بھی دو فیکشنز ہیں. جی ڈی اے کے اندر ایک فیکشن تو ہے جو جس کو اوورال ہم سمجھتے ہیں وہ پیر صاحب پگاڑوں ہیں. پیر صاحب پگاڑوں کا نو ڈاؤٹ ایک اثر سوکھ سندھ کے اندر بھی موجود ہے, اور جی ڈی اے تو ظاہر ہے اس کے وہ صدر ہیں, لیکن اس کے اندر خود جو دوسرے عناصر ہیں, دوسرے عناصر سے مراد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں, ان کے شوہر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں, ان کا بھی تقریباً اتنا ہی ویٹ ہے جتنا خود پیر صاحب پگاڑوں کا ہے. تو پہلے پیر صاحب پگاڑوں کو اپنی جماعت کے اندر بھی کچھ یکجہتی پیدا کرنی ہوگی کہ تاکہ وہ کچھ سودے بازی سودا کاری کر سکیں. اور پھر فہمیدہ مرزا صاحبہ یا ان کے شوہر اگر کچھ زیادہ مزید آگے بارگین کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی. اچھا, اسی طرح پی ایم ایل کیو کے اندر بھی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بس حکومت سے اب نکلیں گے تب. اچھا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ کچھ ان کی حلقہ جاتی ہیں اور کچھ ان کی وجوہات ذاتی ہیں. اور دوسری طرف چودھریز ہیں, یعنی جو اوریجنل چودھری برادران ہیں, جو دا برانڈ چودھری برادران. اب وہاں پر صورتحال کچھ مختلف ہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے نا کہ چودھری صاحبان کے سامنے یہ چھوٹی آپشن ہے کہ آج آپ 2018 میں تو آپ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہو گئے, اگلی دفعہ آپ کس کے در پہ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے؟ پی ایم ایل این کے در پہ جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اور پھر کیا جماعتیں اپوزیشن میں نہیں آتی؟ جماعتیں اپوزیشن میں بھی آ سکتی ہیں. آج آپ کے پاس 5 سیٹیں ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک آدمی شاید نہ رہے, پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ چودھری صاحب اور ہم جناب مل کے الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو آپ کو ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے, اور وہ عمران خان ہے. بات یہ ہے کہ سب جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے آپشنز بھی محدود ہیں, اور پھر ہمارے جو بالخصوص دو اتحادی ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی جگہ چھوڑیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نہیں بول رہے, آپ کے اندر آپ کا یار بول رہا ہے. جو بات آپ کل بھی کر رہے تھے, جی, وہ آپ نہیں ہٹ رہے, آپ کو کوئی ہٹا رہا ہے. تو اب جو اگر وہ ہٹیں تب بھی الزام کسی اور کے سر جانا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جہاں پہ ہیں ڈٹے رہیں تاکہ اپنے ڈٹے رہنے کا کریڈٹ حاصل کر لیں. یہ آپ کا مشورہ ہے ان کے لیے, لیکن لمحہ موجود تک آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی سبھی اتحادی جو ہیں وہ سب کنفیوز ہیں. دیکھیے, لمحہ موجود میں حکومت بھی کنفیوز ہے اور اتحادی بھی کنفیوز ہے. تحریک عدم اعتماد سب سے بڑا, میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ انتخابات سے شارٹ آف الیکشن یہ سب سے بڑا سیاسی حربہ ہے, دستوری حربہ ہے. جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. یہ بندوق, یہ ایسی گولی ہے جو یہ ایک یا گولہ ہے جو ایک ہی ہے اپنی نوعیت کا. جب یہ چلے گا, ابھی چل رہا ہے, ابھی صرف ڈالا گیا ہے گن میں, تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں. بہرحال ابھی اتحادیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جا چکے ہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہاں, یہ کہنا کہ وہ سوچ رہے ہیں, تو سوچتے تو سبھی ہیں. سوچتے تو سبھی ہیں. ساتھ صاحب آپ بتائیے گا, سوچ بچار کی جا رہی ہے اتحادی آپس میں, کل غاف لیگ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کل تک فیصلہ کر لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ حکومت کی پوزیشن مضبوط ہے, اتحادی حکومت کا ہی ساتھ دیں گے, یا پھر وہ جو آفرز آ رہی ہیں اپوزیشن سے انہیں قبول کر لیں گے؟ دیکھیے, مضبوط تو کسی کی بھی پوزیشن نہیں. مضبوط تو پوزیشن تب ہونا کہ اگر سوال ہی نہ اٹھ رہا ہو. اگر میں حکومت میں ہوں اور میرے خلاف اپوزیشن ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی ہے اور سوال ہی نہیں اٹھ رہا کہ میری پارٹی سے کوئی ڈیفیکٹ کر جائے گا یا اپوزیشن ڈیفیکٹ کر جائے گی, تو میں مضبوط پوزیشن میں ہوں. تو مضبوط پوزیشن میں تو حکومت نہیں ہے, مضبوط پوزیشن میں اپوزیشن بھی نہیں ہے. کیونکہ یا تو ہو کہ آپ نے اتنا لمبا اس کا ڈھنڈورا پیٹا, پچھلے اکتوبر سے ہم یہ بات شروع کر چکے تھے, بلکہ ہم کیا اپوزیشن یہ بات شروع کر چکی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں تو آئینی طریقے سے نکالیں گے. آپ نے اکتوبر سے لے کے مارچ تک وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے 20% سگنیچرز جو آپ کے پاس اس وقت بھی موجود تھے, 20% سگنیچرز تو ہر وقت موجود تھے اپوزیشن کے پاس, آپ نے مارچ میں آ کے 6 مہینے بعد اس کو جمع کروایا اس وعدے کے اندر کہ ہم جمع تب کروائیں گے جب ہم نے بیک گراؤنڈ ورک کر لیا ہوگا اور ہمارے پاس 172 ووٹس کم از کم دکھانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں گے. پورے ہمارے پاس نمبرز. تو اس وقت حبیب صاحب کی انفارمیشن بھی آپ کے سامنے ہے, باقی بھی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مضبوط تو اس وقت اپوزیشن بھی نہیں لگ رہی. تو یہ دو غیر مضبوط یا کمزور قوتوں کی لڑائی ہے, یہ دو مضبوط قوتوں کی لڑائی نہیں. دیکھیے, پچھلے 3-4 دن سے پاکستان کے اندر
irrespective of the fact کہ خطے میں دنیا میں کیا مسائل چل رہے ہیں, پاکستان میں سارا پاکستان ان چند سیاستدانوں اور ان کی جس کو روزمرہ زبان میں آنیا جانیا کہتے ہیں, آنیا جانیوں کو دیکھ رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, انگلینڈ گیا واپس آیا, اس سے فون کال ہوئی, اس سے فون کال ہوئی. ہمارا سارا میڈیا اس وقت اسی بات کے اوپر پچھلے 7-8 دن سے لگا ہوا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے بائی دا وے وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. آج میرے پاس کچھ بیرونی ملک اخبارات بھی پڑھے تھے اور پاکستان کے بھی پڑھے تھے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ دو مختلف اوقات کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں ہمارے خطے میں, دنیا میں, یوکرین کے, رشیا کے, امریکہ کے, افغانستان کے, چین کے, وہ اور پاکستان کے اندر جو مسئلے چل رہے ہیں, یہ دو مختلف. دنیا میں کہیں بھی اگر سیاسی مسائل چھیڑ پڑے اور اس وقت کی موجودہ حکومت کو اپوزیشن ہٹانا چاہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں ایسے سینسٹیو اوقات کے اوپر انٹرنل پالیٹکس کے اندر اس طرح کی ڈسٹرپشنز نہیں ہوتی. آپ کسی ملک کے اندر بتا دینا کہ دنیا میں جنگ لگنے والی ہو یا دنیا جنگ کے دہانے پہ ہو اور وہ لوگ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہوں کہ کبا حلال ہے یا حرام ہے. پاکستان کی تو یہ انفارچونیٹلی تاریخ رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر, حبیب صاحب بھی اسلام آباد میں تھے تو ان سے بھی کانسٹنٹلی بات ہوتی رہی کہ لمحہ بلمحہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. اس وقت کسی کے حق میں ہے, 4 گھنٹے بعد افواہ آئی کہ کسی اور کے حق میں ہے, پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کسی نے کر دی تو کسی اور کے حق میں ہو گئی, پھر ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کسی نے کوئی ویڈیو کر دی تو کسی اور کے حق میں ہو گئی. میری استدعا یہ ہے کہ ابھی ووٹ آف کانفیڈنس جیسے بھی ہوگا, جب بھی ہوگا, اس کے اوپر تو حکومت یہ گر جائے تو بھی کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں گری, حکومت یہ سروائیو کر جائے تو کوئی بہت مضبوط حکومت بن نہیں جائے گی. دیکھیے عوام پہ تھوڑی سی مہربانی فرمائیے. لوگ آگے پیچھے اوپر نیچے چلتے پھرتے سیاست کو ٹیلی ویژن پہ, اخباروں پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی ادھر کا منہ بنا لیتے ہیں, کبھی ادھر کا منہ بنا لیتے ہیں کہ نہ تے کام ہی ہے وے تے وہی کام کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب سارا پاکستان اس وقت ہر کمرے میں, ہر ڈرائنگ روم میں, ہر گلی پہ, ہر کوچے میں, ہر گنے کی جوس کی دکان کے باہر جو ہے وہ اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ سیاستدان ہمارے کیا کر رہے ہیں. حکومت گرے یا نہ گرے, ہاں حکومت گرے یا نہ گرے, مہربانی کر کے اپنی سیاست کے اندر کچھ بیسک مورلز اس طرح کے اسٹیبلش کر لیں کہ لوگ دیکھنے والوں کا کم از کم اس پارلیمانی سسٹم کے اس رویے سے اعتبار نہ اٹھے. یہ نہ ہو کہ ہر بندہ بآواز بلند ہر گلی ہر چوراہے میں کہہ رہا ہو کہ کسی کو پیکج دے دیں گے تو رک جائے گا, یعنی کہ پیسے دے دیں گے, یعنی کہ کراچی کا پیکج مل جائے گا تو رک جائے گا, تو کسی کو ایک وزیر اور مل جائے گی تو رک جائے گا, تو کسی کو ایک اسپیکرشپ اور مل جائے گی تو رک جائے گا, تو کسی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے مل جائے گا تو رک جائے گا. اس بات سے پولیٹیکل جو کانفیڈنس ہے اس ملک کا وہ ایروڈ ہو رہا ہے. لیٹس سے کہ جو بھی اس ووٹ کا نتیجہ ہو, حبیب صاحب تو کی بڑی گہری نظر ہے اس طرح کی چیزوں پہ. ابھی انہوں نے منظور وٹو صاحب کی جب گورنمنٹ بنی تھی اس وقت کی بھی اگزامپل دی. اس کے بعد جس کی بھی حکومت بنے حبیب صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت برقرار رہے یا اپوزیشن ایک حکومت بنا سکے, کیا اس پروسیس کے بعد لوگوں میں اعتماد ہمارے سیاستدانوں میں زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ کیا لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہمارے سیاستدان قومی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں, یا اس پچھلے ہفتے 10 دن کی کھپ کے اندر یہ بات مزید واضح ہو چکی ہے کہ سیاستدان اس ملک میں صرف اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں, قومی مفاد میں فیصلے نہیں. ایک تو عوام پہ وزیر اعظم عمران خان بھی تو حبیب صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر میں سڑکوں پر آیا تو ان کے لیے اور خطرناک ہو جاؤں گا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے بے وقت کی جو عدم اعتماد لے کر آئی ہے اس نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ مشورہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو پہلے دیں. اب یہ بتائیں اس صورتحال میں, موجودہ صورتحال میں حکومت کیا کر سکتی ہے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے, اور اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اسے کامیاب بنانے کے لیے؟ دیکھیے یہ آپ بالکل عملی سیاست کی بات کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے ایک رپورٹر کے تو ہونے کے ناطے میرے پاس ان سوالوں کے جواب بھی ہیں, غلط یا درست, ٹھیک ہے, یہ تو وقت ہونے پہ اس وقت تک کے جواب ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا محض ایک رپورٹر کا آپ کو جواب چاہیے یا ایک پاکستانی کا جواب چاہیے؟ میں آپ نے جو بھی بات کی نا فواد چودھری والی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. ہماری سیاست میں اتنا زیادہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنی زیادہ ہیٹ آ گئی ہے, اتنی زیادہ حرارت آ گئی ہے کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد چاہے کامیاب ہو یا چاہے ناکام, پاکستان میں سکون نہیں آئے گا. لیکن حبیب صاحب معذرت, اس کا آغاز تو وزیر اعظم نے نہیں کیا. وہ تو آتی اقتدار میں کہتے تھے میں چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. وزیر اعظم کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے اتحادی بھی ان کے طرز عمل سے خوش نہیں ہیں, تب ورنہ تو وہ ایک دم
کہتے ہیں نا خبردار کوئی تحریک عدم اعتماد لایا. ان کے اتحادی بھی ان کے طرز عمل سے خوش نہیں ہیں. ان کے سابقہ دوست بلکہ موجودہ بھی کسی حد تک جو سابقہ اور موجودہ دوست, سابقہ زیادہ دوست موجودہ کم دوست, وہ بھی ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں ان کے اس طرز عمل سے. وزیر اعظم کے چاہنے والے بھی بہت سارے اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, انہیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ہم ان کو ڈی سیٹ کر کے اس کے بعد ہمارے پاس بڑا موقع آ جائے گا اور عمران خان گلیوں میں خوار ہوتا پھرے گا, تو یہ بات بھی غلط ہے. یا ملک چلا لیں گے. عمران خان کو اگر تو ان پاپولر سمجھنے والوں کے لیے میرا خیال ہے کہ میلسی اور لوور دیر کے جلسے کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں. اور کل انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کے ہلکے ہلکے اشارے بھی دیے. انہوں نے کہا میں ڈی چوک آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ اشارہ بہت کم ہے, میں کچھ اور اشاروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کے ہلکے ہلکے اشارے بھی دیے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے. یعنی اپوزیشن اگر جیت جائے تب بھی یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا, اور اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو تب بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس کا حل کیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے؟ حل یہ ہے کون کر سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں جیسے چودھری شجاعت حسین صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے, وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جہانگیر خان ترین کو متحرک ہونا چاہیے اس طرح کے معاملے میں, اور ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے اکابرین ہیں جو ہماری سیاست کو بہت کلوزلی جانتے ہیں, ان سب کو حرکت میں آنا چاہیے. اور حرکت میں آ کے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہ ہو. اچھا, 1 سال رہ جائے گا, اب مارچ ہے, 1.5 سال رہ گیا ہے, اگست سے ویسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. ہم سب سکرینوں پہ چلانا شروع کر دیں گے کہ جناب پاکستان ووٹس. آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے 4 مہینے 10 مہینے سال کی حکومت گرا کے کسی کو کیا ملے گا؟ چودھری پرویز الہی صاحب 3 مہینے 6 مہینے 1.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بن جائے تو کیا طوفان آ جائے گا؟ پہلے بھی رہے. بالکل. عثمان بزدار نہ ہو تو کون سے پہاڑ روئی کی طرح دھنکے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. خود شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں تو وہ کون سے کیٹو جو ہے اٹھا کے لاہور میں لے آئیں گے؟ بالکل. عمران خان اگر 1.5 سال رہ جائیں تو پاکستان کا ایسا کون سا نقصان ہے خدا نخواستہ جو ہو رہا ہے؟ آپ اس وقت سارے سیاستدانوں کو بشمول وزیر اعظم کو, ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے سوچنا چاہیے. ایک قدم پیچھے ہٹیں تب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اپنی ذاتی اناؤں بس سے اپنی اناؤں کی قربانی دیں, اور ہم اپنے سیاستدانوں کو انا کی قربانی دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم پاکستان یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے, لیکن میں پاکستان کے اتحاد کی خاطر میں اپنی زبان پر قابو رکھوں گا. میں یہ چاہتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پر, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان اسمبلیوں سے اپنی جس نفرت کا بلا محابہ اظہار کرتے ہیں اس میں کمی فرمائیں. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جس بے دردی سے اس وقت اس سسٹم کے درپے ہیں, بائی دا وے انہیں میں بتاؤں کہ جس وجہ سے یہ درپے ہیں وہ وجہ ختم ہو چکی ہے. اچھا, وجہ تو مہنگائی ہے حبیب صاحب. وہ بس کہتے ہیں کہ عوام کا کون جینا کہتا محال ہے؟ کر رکھا ہے. خیر, اپوزیشن کہتی ہے اس بے محابہ جس انداز سے وہ عمران خان کو نکالنے کے درپے ہیں وہ نہ ہو. ہم اس وقت بھی میں ان لوگوں میں تھا جو یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ نواز شریف کو نکالو گے تو آپ انسٹیبلٹی کے ایک جہنم میں جاؤ گے. میں آج پھر عرض کروں, ہم نے کہیں سے تو اسٹیبلٹی کا سفر شروع کرنا ہے نا. بالکل. کہیں سے تو ریکنسیلیشن کا سفر شروع کرنا ہے نا. تو ہم آج سے شروع کیوں نہ کر لیں؟ اور اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے, آپ شاید لوگ اس پہ آپ نہ مانیں, وہ شخص ہے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری ریکنسائل کر سکتے ہیں چیزوں کو. آپ جس نہج پہ جا رہے ہیں اس کا نتیجہ نہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے نہ پاکستانیوں کے حق میں اچھا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں,
بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ ہم ہر طرح کی صورتحال ہینڈل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ سے صورتحال ہینڈل نہیں ہوگی. آپ ہمارے اکابرین ہیں، آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ملک کا سوال ہے. آپ اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ریکنسیلیشن کے لیے ادا کریں. یہ جو بعض اوقات ملامت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہوتی ہے. اگر مجھے آج کوئی ملامت کرتا ہے نا، جیسے مجھے 2017 میں یہ ملامت کی جاتی تھی کہ تم نواز شریف کا ساتھ کیوں دیتے ہو، میں اس وقت بھی کہتا تھا میں سٹیبلٹی کا ساتھ دیتا ہوں. آج بھی مجھے کہتے ہیں لوگ تم عمران خان کے ساتھ ہو، تم لفافے ہو گئے، تم یہ ہو گئے. میں اس ملامت کو بالکل اپنے دامن پہ بھی رکھتا ہوں، اپنے سر پہ بھی رکھتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے ایک اصول پہ کھڑا ہوں. اس لیے خدا کا خوف کریں سارے فریق. ہم اس چکر میں نہ الجھیں کہ کون کس کو وزارت ملے گی، کس کو کون سا عہدہ ملے گا، کس کو کیا ملے گا. آپ سب لوگ ڈسکریڈٹ ہوں گے اس عدم اعتماد کے بعد. جیتے گا کوئی بھی نہیں. ہمیں آپ لوگوں کے دامن کے داغ جو ہیں پھر ہم گن گن کے آپ کو بتائیں گے. آپ اس سطح پر نہ لے کے جائیں حالات کو کہ جہاں پہ کسی کی دستار اچھل رہی ہو اور کسی کی پگڑی اچھل رہی ہو، کسی کا امامہ سر پہ نہ ہو اور کسی کی ٹوپی رول رہی ہو. یہ نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ ریکنسائل کریں. آپ ہمارے بڑے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر بسم اللہ. اس ملک کے ساتھ آپ سے پہلوں نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، آپ بھی کر دیکھیں. ہمارا کیا ہے، ہم پہلے بھی اتنے عرصہ برباد رہے ہیں، تھوڑا عرصہ اور چل جائیں گے. سعد صاحب بریک پر ہم جا رہے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے کیا پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی نہیں ہے؟ کیا حکومت کو پہلا قدم ہی اٹھانا چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ جو فلور کراسنگ کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، آپ سے سوال بھی کیا تھا، کیا اس وقت بنیادی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کے لیے جو نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ملکی مفاد میں ایک قدم آگے بڑھائے حکومت؟ دیکھیے بالکل حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، باقی بھی سب کی ذمہ داری ہے. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اوپر اگر آپ سیاست کے جو چند لوگ جو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں جو اپنا دفاع پیش کریں گے، ان کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ریگولر شہری سے پاکستان کے پوچھ لیں کہ کیا پچھلے 30 سال کے اندر 35 سال کے اندر پاکستان کے اندر بہتری آئی یا پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، بٹ سیاسی طور پہ پاکستان کی روایات میں، پاکستان کی جمہوری روایات میں، سیاسی روایات میں کیا بہتری آئی یا ہم نے پستی کی طرف کا ایک سفر دیکھا؟ تو میرا خیال ہے کہ تقریباً سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جس طرح کی ہماری سیاست 60s 70s کے اندر تھی، 80s آنورڈز ہمارے اندر، 90s کا دہائی خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں، پچھلے 10 سال کی دہائی دیکھیں تو ہمارے اندر سیاست میں پستی آئی. ہم نے بار بار دیکھا کہ لوگ اپنے پرسنل مفادات کے لیے ملک و قوم کو کے انٹرسٹس کو سائیڈ لائن کر کے تو بات بھی کر رہے ہیں، اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں. میں یہ بات اس وجہ سے تھوڑی سی زیادہ کر رہا ہوں کہ ہم کل پرسوں تصویر دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اور دیگر اس طرح کے چند لوگ، زدائی صاحب، دیگر اس طرح کے چند لوگ ہاتھ اکٹھا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں جی. اور کسی نے یہ بات کی اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ سن 1988 کی کوئی تصویر دیکھ لینا تو یہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. انہی میں سے 2 کا ہاتھ اس طرف ہے، 1 کا ہاتھ اس طرف. اس میں حکومتی پارٹی کے لیڈران بھی ہیں. 1985 کے الیکشن کے اندر جن لوگوں کو ہم نے لیڈران بنایا، نواز شریف صاحب بھی اسی الیکشن کے اندر آئے، شہباز شریف صاحب بھی اسی الیکشن کے اندر آئے، شیخ رشید صاحب اس الیکشن میں آئے، پیپلز پارٹی کے بہت بڑے بڑے رہنمائے جو اس الیکشن میں آئے. 1985 کا جو پولیٹیکل پروجیکٹ تھا وہ آج تک اس ملک کے اندر ختم نہیں ہوا. وہ اب اپنی آخری سانسوں پہ ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں جو سن 1985 میں لیڈر تھا وہی آج لیڈران ہو، اور انہی کے درمیان میں ایک میوزیکل چیئر چلتی رہی ہو. اس سیاسی ایکسپیریمنٹ کے اندر کوئی نئی نوید نہ آئی ہو، کوئی نیا خون نہ آیا ہو، کوئی نئی روایات نہ آئی ہوں.
وہی 5 بندے جن کے پیچھے ہم 1987 میں 1985 میں 88 میں 90 میں 93 میں 96 میں جن کے الیکشنز میں جن لوگوں کے پیچھے کھڑے رہے, آج بھی آپ دیکھیں تو وہی لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. عمران خان کی صورت میں سامنے آیا. عمران خان صاحب ایک فرد کے حد تک علیحدہ ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو 1985 کے اندر. اب میں شیخ رشید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, اس طرح کے دیگر لوگ ہیں, بڑے اچھے اچھے سیاستدان بھی ہوں گے, لیکن کس ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ 35-40 سال کی سیاست جس میں حکومتیں گری ہوں, مارشل لاز آئے ہوں, آپ انہی 20 بندوں سے باہر نہ نکل سکتے. آپ نے کوئی نئی لیڈرشپ نہیں بنائی, اور یہ لوگ ان لوگوں کو جب بھی موقع ملا پچھلے 35 سال میں انہوں نے پرسنل مفادات کے اوپر سیاست کی, ملک کی مفادات میں نہیں کی. کہا ہم نے کوئی معاہدہ سائن نہیں کیا, بعد میں معاہدے سامنے نکل آئے. کہا ہم اس ملک کے خلاف کام نہیں کریں گے, بعد میں پتہ چلا وہی سٹیٹمنٹس دیں گی. ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آج کی حکومت میں بھی پرانے چہرے, آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, موجود ہیں, تو آج کی حکومت میں بھی جو ہو رہا ہے سیاسی لحاظ سے بھی یا معاشی لحاظ سے بھی, وہ بھی انہی لوگوں کی بدولت ہو رہا ہے. میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لوگ اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک کی مفاد میں کام کریں گے, تو پچھلے 35 سال میں یہ لوگ جس پارٹی میں جب رہے ہیں, کوئی نظیر ہے کہ انہوں نے ملک کے مفاد کے اندر اپنی انا کو پیچھے رکھ کے کام کیا ہو؟ ہاں, ملک کی مفاد میں انہوں نے کام کیا جہاں پہ ان کی انا انوالوڈ ہی نہیں تھی, لیکن جہاں پہ بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا, 90 کی پوری دہائی انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے سامنے ڈیموکریسی کی پروبیبلی ورسٹ ایگزامپل ہے, جہاں پہ ہر 2 سال کے بعد حکومت گری, ایک دوسرے نے گرائی. پچھلے 10 سال 15 سال کی حکومت بھی ہمارے سامنے ہے, جہاں پہ لوگوں کی جاگیریں تو 8000% نیب کے مطابق 8000% انکریز ہوئی شہباز شریف صاحب کی انکم سٹینڈرڈز. اور پاکستان کے اندر کیا ہوا اسی ٹائم پیریڈ میں معاشی پرسپیکٹیو سے ہم نے دیکھا. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لوگ اب اپنے پرسنل انٹرسٹ کو علیحدہ رکھ کے ایک سٹیپ پیچھے لیں گے, میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. اقبال نے کہا نا, فرمایا نا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. تو جب تک یہ کچھ چند گوشہ گندم نہیں جلیں گے تو اس کھیت سے دہقاں کو روٹی نہیں میسر ہوگی, چاہے ان کا تعلق اس وقت موجودہ حکومت سے ہے یا پھر دوسری جماعتوں سے. حبیب صاحب آگے بڑھتے ہیں, 63A کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے اور یہ بڑی ایک کنفیوژن بھی برقرار ہے کہ کیا حکومت روک سکتی ہے اپنے ارکان کو اسمبلی میں جانے سے, کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 63A کے تحت وہ لوگ کارروائی کریں گے, جانے بھی نہیں دیں گے. میں نے کافی گالیاں بھی سنی ہیں اور کافی ملاحیاں بھی سنی اور کچھ تعریف بھی سنی ہوئی, بہت کم تعریف. دیکھیے بات یہ ہے, میرا ایک آرگومنٹ ہے کہ 63A میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی شخص بجٹ پہ, آئینی ترمیم پہ اور وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب پہ پارٹی کے اگینسٹ ووٹ نہیں ڈال سکتا بصورت دیگر, پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق. اب بات یہ ہے, میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ قانون بنیادی طور پر قانون پریونشن کرتا ہے. قانون کا مقصد یہ نہیں ہوتا, اس سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہ ہو. مثال کے طور پہ آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ جو آئین ایبروگیٹ کرے گا وہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس آئین کو ایبروگیٹ کرنے والے کو روکا نہ جائے. اسی طرح اس شک کو تباہ کرنے والے کو روکنے کے لیے, ظاہر ہے دیگر جرائم کو روکنے کے لیے ان کی پریونشن کے لیے پولیس ہوتی ہے نا, تو اس پرٹیکولر جرم یا اس پرٹیکولر پابندی پر عمل درآمد کے لیے جو اتھارٹی ہے اسے سپیکر کہتے ہیں. لہٰذا سپیکر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جرم کے ارتکاب کو روک سکتا ہے. اچھا سعد صاحب, اب بات یہ ہے سعد صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ تشریح اس طرح کی جائے تو کیا غلط ہے؟ دیکھیے, میں بصد احترام فرماؤں حبیب صاحب کہ میں آپ کے منطق سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن میرا خیال میں یہ تشریح غلط ہے. آئین کی یہ تشریح میرے خیال میں غلط ہے. میں حبیب صاحب کے منطق سے ڈس ایگری نہیں کرتا, اور کچھ لوگوں نے اور بھی اس پہ حبیب صاحب کا کالم پڑھنے کے بعد اس پہ تھوڑی سی بات کرنی شروع کی. حبیب صاحب کا سب سے پہلا کالم تھا اس پہ کہ ہمیں آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن ایسے کرنی چاہیے کہ کسی طریقے اسپیکر کرائم ہونے کو روک سکے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے, کرمنل لاء کے اندر بھی, ہمارے دیگر لاز کے اندر بھی حبیب صاحب انفارچونیٹلی یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کی اس پہ بہت سی ججمنٹس بھی موجود ہیں. جب تک کوئی مسچف رول, میں مسچف رول کے اوپر بھی آتا ہوں, یہ جو بات ہو رہی ہے مسچف رول اور پلین ریڈنگ رول, ہم اس کے اوپر ابھی ایک لمحے میں بات کرتا ہوں, بلکہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. مسچف قانون کا مسچف رول یہ ہے کہ قانون کے اندر اگر ایمبیگوٹی ہو, یعنی کہ قانون اگر 2 طریقوں سے انٹرپریٹ ہو سکتا ہو,
تو آپ اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کریں کہ جس مسچف کے لیے قانون بنایا گیا تھا، یعنی جس چیز کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا، وہ روکی جا سکے. لیکن حبیب صاحب یہ بات وہاں پہ ہے جہاں پہ قانون دو طریقوں سے انٹرپریٹ ہو سکتا ہو. آرٹیکل 63A دو طریقوں سے انٹرپریٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کی 2 منٹ کی بات بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ جس طرح حبیب صاحب نے فرمایا کہ، اور یہ 18ویں ترمیم میں ایڈ ہوا تھا، حبیب صاحب نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اوپر اگر پارٹی کے ہیڈ کے علاوہ ووٹ ہوگا تو اس کو ڈسکوالیفائی ہے. خیر قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی پارٹی ہیڈ کے خلاف کوئی یا ابسٹین کرے ووٹنگ کرنے سے یا ووٹ کرے تو اس کے بارے میں ایک پروسیس چلے گا اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کا. اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر چکا ہو when the person has voted against the party direction. مطلب اچھا، پارٹی کی ڈائریکشن یہ ہے کہ آج کوئی شخص پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا. جی میں یہ دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی چالاکی ہے. 63 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر پارٹی کہے کہ ابسٹین کر جائیں اور وہ بندہ نہ کرے ابسٹین تو بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے. بات ٹھیک ہے، لہٰذا حبیب صاحب کی بات ٹھیک ہے. نہیں حبیب صاحب کی بات کو پر بھی جانا ایک دو پوائنٹس اور بھی ہیں جو کہ میں نے آپ سے جاننے کا صاحب سے کہے گا کہ ہمیں 2 منٹ چاہیے، یہ بات کلیریفائی کرنی ضروری ہے. پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ لوگ نہ جائیں اسمبلی کے اندر. اب حبیب صاحب کی بات درست ہوگی، میں اس کو نہیں کاٹ سکتا. پروڈیوسر صاحب سے کہے گا مجھے 2 منٹ چاہیے. میں ایک وقت ہے، ہم نے بریک بھی لے ایک منٹ دیجیے گا. ایک پروسیس ہے کہ جب کوئی بندہ ڈیفیکٹ کرے تو اس کو پارٹی ہیڈ اس کے خلاف ایک لیٹر لکھے گا، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جائے گا، اسپیکر نیشنل اسمبلی ای سی پی کے پاس جائے گا، ای سی پی ڈسکوالیفائی کر دے گا. پارٹی نے کہا کہ آپ ایوان میں نہ آئیں. اگر اس شخص کے ایوان میں انٹر ہونے کے بعد اور ووٹ کاسٹ کرنے کے درمیان میں پارٹی ہیڈ خط بھی لکھ دے، وہ خط سپیکر کے پاس بھی چلا جائے، سپیکر الیکشن کمیشن بھی بھیج دے، الیکشن کمیشن ڈیکلریشن بھی دے دے اور بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے وہ فاصلہ طے کرتے کرتے، تو شاید حبیب صاحب کی بات درست ہو. لیکن ووٹ کاسٹ کر دیا تو کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی صاحب، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے، اب سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.